लेकिन दोस्तों, इन शर्मी मौसम फकर में खुश हमने जनाब आपके भाई को धमकी मिल गई है, और धमकी भी मिली है जनाब बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज और ख़ास तौर पर इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर लोग दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनकी तरफ से। और बाज़ाब्ता तौर पर यह धमकी को मेरे मोबाइल फ़ोन पर नहीं आई, बल्कि कल मारंग बलोच की जो गिरफ्तारी है और बलूचिस्तान में होने वाले जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनके ऊपर जो मैंने एक वीलॉग किया था, उस वीलॉग के कमेंट सेक्शन के अंदर ना सिर्फ धमकी एक नहीं 2 मरतबा दी गई है, बल्कि मेरी और मेरी फैमिली को ये बात बावर कराने की कोशिश की गई है जनाब कि आप हमसे दूर नहीं हैं, आपके जनाब हमारे पास जो चेहरे हैं वो मौजूद हैं, और जब वक्त आएगा तो आपको ये बता देंगे कि जनाब आप जो है वो किस पाविक दिए। अब ये इस तरह की सिचुएशन सामने आए तो ज़रा थोड़ी सी हैरानकुन इस वजह से नहीं है कि मैं कोई खुदा न खास्ता इन धमकियों से डर गया हूँ, ये मैंने गुफ्तगू का आगाज़ इस वजह से किया है कि जनाब मुझे धमकी मिल गई है। असल बात यह है कि मुसलसल एक ख़ास सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाया जाए। और ये कोई बात पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी बलूचिस्तान के अंदर जब जब दहशत गर्दी के वाक़यात सामने आते थे तो एक जानिब हज़ारा कम्यूनिटी थी जो कि इसी तरह के एथनिक वायलेंस का निशाना बनती थी, और अब उसके बाद पंजाबी कम्यूनिटी है जहाँ पर मजदूर काम काज के लिए अपने अहल खाना के लिए रोज़ी रोटी कमाने बलूचिस्तान जाते हैं या ट्रकों का सामान लेकर अब पंजाब से ईरान जाते हैं, तो उन रास्तों की नाकाबंदी करके शिनाख्ती कार्ड देकर गोली मारी जाती है। अभी कल ही जिस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि मारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया है, अब तो खैर उसकी गिरफ्तारी की तस्दीक भी हो गई है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का इजहार भी कर दिया गया है कि डॉक्टर मारंग बलोच को 1 महीने के लिए 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोयटा की जो जेल है उसमें मुंतकिल कर दिया गया है, और उनके ऊपर जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं उसका इल्ज़ाम भी है। और अभी रिसेंटली सिविल हॉस्पिटल कोयटा पर हमला करके 3 लाशों को चुराने का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर आयद कर दिया गया। और अब इस हवाले से मुख्तलिफ ऑडियो वीडियो एविडेंसेस भी मौजूद हैं जहाँ पर मारंग बलोच जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी कोयटा की उसके साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का एतराफ़ करती हुई भी नज़र आती हैं कि उन लोगों ने वाक़तन वो लाशें जो कि कौमी शाहराह पर रख कर एहतजाज कर रहे थे वो पुलिस की फायरिंग से नहीं, बल्कि ये वो लाशें थीं जो वो सिविल हॉस्पिटल कोयटा से चुरा कर लाए थे। तो इस सूरत हाल में जो एहतजाज की बुनियाद है उसके ऊपर जब सवालिया निशान आ जाएगा तो फिर दीगर चीज़ों के ऊपर तो वैसे ही सवालिया निशान आएगा। अब इस सिनेरियो में जब आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है और यौम पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में ईवान सदर के अंदर एक पुरवक्कार तकरीब भी मुनक्कद हुई है जहाँ पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खिताब किया है। और उस तकरीब से पहले बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया जाता है, और पुलिस ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि जनाब इन लाशों को टीचिंग हॉस्पिटल नोशकी में मुंतकिल कर दिया गया है, और बताते हैं कि शहीद होने वाले एहलकारों की शनाख्त हेड कांस्टेबल नज़ीर अहमद, कांस्टेबल मंजूर अहमद, कांस्टेबल अब्दुल करीम और कांस्टेबल अब्दुल कादर के नामों से हुई है। और फिर इस इलाके को घेरे में लेकर जो हमला आवर हैं उनकी तलाश का अमल का आगाज़ भी कर दिया जाता है। इसी तरह कल्लात की तहसील मंगचर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया जाता है, और ये जो चारों के चारों मजदूर हैं ये पंजाबी होते हैं और यहाँ से मजदूरी करने के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए वो बलूचिस्तान में मौजूद होते हैं। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं इस वाक़े की तस्दीक करते हैं सरफराज बुख्ती साहब, और इस वाक़े का पर अफसोस का इज़हार करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब एथनिक बेसिस के ऊपर लोगों को टारगेट करके निशाना बनाना एक ऐसा कभी अमल है जिसकी हर तरह से मजम्मत की जानी चाहिए। और अब नेशनैलिटी की बुनियाद पर एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर किसी को निशाना बनाना मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दुरुस्त अमल करार दिया जाता है। सरफराज बुख्ती साहब का ये कहना था कि ये जो 4 पुलिस एहलकार हैं उनकी शहादत और मंगचर के अंदर 4 मजदूरों का कत्ल वहशियाना कार्रवाई है जिसके ज़िम्मेदारों को वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि गुज़िश्ता दिनों से जब से ये जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या सामने आया था हमें बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशत गर्दी की वारदातें हैं उसमें इजाफा भी देखने को मिला। अगर आप गौर करें तो सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के बाद
میری بات شاید بہت سارے لوگوں کو بری لگے لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. ریاست کی طرف سے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت ریاست کے اہم اور کلیدی عہدوں پر فائز ہیں, ان کی طرف سے ہمیں اگریسو موقف ماں سوائے اس بات کے کسی نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب ہمیں اس واقعے پر بڑا افسوس ہے, اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ جو امن و امان ہے اس کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا. محض اس طرح کی کاسمیٹک قسم کی چیزیں سامنے آئیں, البتہ کسی طرف سے ٹھوس رد عمل کا اظہار سامنے نہیں آیا. پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ریاست کو اب ایک ہارڈ سٹیٹ بننا پڑے گا اور ریاست کو اس بات کو سامنے لا کر اس بات کا اظہار کرنا پڑے گا کہ یہ ریاست کو ترن والا نہیں ہے جس کو جو بھی دل کرے آئے اور آ کر جناب ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے اور چیلنج کرتے ہوئے وہ نکل جائے, چاہے وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہو چاہے وہ نان پولیٹیکل ایلیمنٹ ہو. چونکہ پولیٹیکل ایلیمنٹس تو ریاست کو اپنی مقبولیت کا یا سوشل میڈیا انفلوئنس کا کسی طریقے کا چکر دے کے جناب وہ دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اسی کی پیروی کرتے ہوئے وہ لوگ جو گن پوائنٹ پر ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ریاست کو خاص طور پر وہ تمام لوگ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, اگر وہ یک زبان ہو کر ریاست اور پاکستانی فوج کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے اور اس بات کا اظہار کرتے کہ جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا, جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے گا, اس کو چیر کے رکھ دینا, اور اگر اس طرح کا موقف سامنے آتا تو یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا سافٹ فیسز آف بی ایل اے, یہ ہمارے سامنے نہ آتے. جعفر ایکسپریس کے واقعے نے ریاست کو اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس بات کا موقع فراہم کیا تھا کہ ایک مٹھ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی یہ موقع تھا پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام پولیٹیکل فورسز کو کہ وہ ریاست کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتے اور ریاست کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے کہ ریاست کے خلاف اگر کسی نے بندوق اٹھانے کی کوشش کی, کسی کی طرف سے ریاست کے اوپر ایک گولی چلانے کی کوشش کی, تو اس کو چھلنی کر کے رکھ دیا جائے گا. کیونکہ یہ کہنا کہ یہ جو رٹ آف دی وائلنس ہے یہ صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے, طاقت کا استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہی ہونا چاہیے, ریاست کے علاوہ کسی کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے یا ریاست کو دبانے کی کوشش کرے. بدقسمتی سے یہ موقع ضائع کر دیا گیا. اس موقع کے ضائع ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ بی ایل اے کے سافٹ فیسز کو میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر سامنے آ کر سمپتھیز کو حاصل کرنے کا موقع ملا. بی بی سی جیسے انٹرنیشنل ویل ریپیوٹڈ آرگنائزیشن کے سامنے مارنگ بلوچ آنکھوں میں آنسو لے کر اس بات کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئی کہ جناب میری ماں نے اپنے کپڑے بیچے, میری ماں نے اپنا زیور بیچا اور مجھے پڑھایا اور میری فیسیں ادا کی. جبکہ اس کے بعد جو بلان میڈیکل کالج ہے جہاں سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے تعلیم حاصل کی, تو پتہ چلا کہ وہاں پر دوران تعلیم جو فیس تھی ایک سال کی وہ محض 460 روپے ماہانہ بنتی تھی, اور اس کے اگینسٹ بھی وظیفہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو 6000 روپے مہینہ ملتا رہا. اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. ہم ریاست کے اوپر اس بات کا الزام عائد کرتے ہیں کہ جناب ریاست ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہی, ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ریاست ہمیں حقوق نہیں دے رہی, جبکہ خود بلوچستان کے اندر ابھی کل ہی میں نے دیکھا کہ کسی میڈیکل کالج کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ اس میڈیکل کالج کو بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جلا کر راکھ کر دیا. کسی مارنگ بلوچ, کسی بلوچ یکجہتی کونسل کی طرف سے اس بات کا اظہار نہیں ہوا. یہ سوچنے کی بھی شاید ان کو جو ہے نا وہ زحمت نہیں ہو رہی کہ اس وقت ہمارے سینکڑوں بلوچ بہن بھائی پنجاب کے اندر میڈیکل کالجز کے اندر, انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر اور دیگر تدریسی اداروں کے اندر ترجیحی بنیادوں پر تعلیم حاصل کریں. اور اگر وہی رویہ جو اس وقت پنجابیوں کے ساتھ روا رکھا گیا ہے بلوچستان میں, خدا نخواستہ ویسا رد عمل پنجاب سے آنا شروع ہو جائے, یہ جو کوئٹہ ہوٹل ہیں اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے, خدا نخواستہ, میں ترغیب نہیں دے رہا لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ کب تک اس طرح کے ایکشنز کے ری ایکشنز کو روکیں گے. اور اگر اس طرح کا ری ایکشن آنا شروع ہو گیا تو یقینی طور پر یہ ریاست کے فیبرک کو متاثر کرے گا. کل کی ویڈیو جس کے اوپر اتنا زیادہ رد عمل سامنے آیا, یہ جو 2 ٹویٹس ہیں اس وقت میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو مجھے دھمکی امیز پیغامات ملے. تو میں نے اس ویڈیوز کے اندر کیا کہا؟ میں نے اس کے اندر یہ کہا کہ جناب اگر آپ کے ایشوز ہیں تو وہ تمام کے تمام ایشوز آپ آئین کے تابع رکھ کر
اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ ریاست ہمارے وسائل کھا گئی یا پنجاب ہمارے وسائل کھا گیا، تو سب سے پہلے تو اپنے سردار سے پوچھے نا، جس کو ریاست کروڑوں روپے ماہانہ دیتی ہے، جس نے لیویز، جس کا کام وہاں پر امن و امان برقرار رکھنا ہے، وہ ان لیویز کے اندر اپنے تمام جو اٹھائی گرے ہیں اس کو وہاں پر بھرتی کرا کر ریاست سے تنخواہیں بھی بٹورتی ہے. کس سردار کو منع کیا گیا ہے کہ جناب آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹیز یا ہاسپٹلز نہیں بنانے؟ اور اگر وہاں پر ریاست بناتی ہے تو یہ سردار سے سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا بلوچوں کی طرف سے کہ جناب اگر ریاست نے یہاں پر اسکول، کالج، یونیورسٹیز یا ڈسپینسری بنائی ہے تو آپ اس کو چلنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا. یہ تو ہر ایک جگہ پر بڑے آسانی کے ساتھ بات آ جاتی ہے کہ جناب ہم پر ظلم ہو رہا ہے. یہ پوائنٹ سے جو میں نے کل ریز کیا، اور اس کے اوپر جو تھے الحمد بلوچ، اس کی طرف سے مجھے میسج آیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ جس طرح تمہارے فوجیوں کو بم سے اڑاتے ہیں، ان کے ٹکڑے کرتے ہیں، ہم سے بھی ترس کی امید نہ رکھنا. یہ ان کی طرف سے میسج ملا. اسی طریقے سے یہ لال کلندرانی، یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے یہ پیغام آیا کہ تمہارا فیملی سیو نہیں ہوگا، اور بھی سب کا ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں، کہاں چھپو گے؟ بھائی اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ کے حقوق ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے، لیکن ان حقوق کے لیے جو راستہ ہے وہ پاکستان کے دستور کے تابع ہے. اگر آپ نے بلوچستان کے اندر اسمبلیوں میں سرداروں اور سرداروں کے بیٹوں کو بھجوانا ہے یا اپنے ووٹ سے ہی ان کو منتخب کرنا ہے، تو اس میں ریاست کا قصور ہے. ہاں، ریاست کا یہ قصور ہو سکتا ہے کہ ریاست اپنی سہولت کے لیے کسی طرح کا کوئی این گین کرتی ہو ووٹوں کے ساتھ، لیکن اصولی طور پر جو جمہوریت ہے اس کی اساس ہی ول آف دی پیپل پر ہے. عوام کی رائے کا احترام کرنا ہی جمہوریت کی بنیاد ہے، اور عوام کی رائے کے سامنے سرنڈر کرنا یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ریاست کی. اب اس صورتحال میں جب ہمارے سامنے یہ جو ہے بلوچستان کی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے نکلتا ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ترقی کے اندر اس وقت خود وہ تمام ٹرائبل سردار رکاوٹ ہیں جو بلوچستان کو ترقی نہیں ہونے دیتے. ریکارڈنگ پروجیکٹ کیا ہے؟ ریکارڈنگ پروجیکٹ کا 50% جو اونر ہے وہ بلوچستان ہے. ریکارڈنگ پروجیکٹ سے نکلنے والے سونے کا جو پروفٹ آئے گا پاکستان میں، اس میں سے 50% کا حقدار کون ہے؟ بلوچستان. اب اس وقت جو یہ معدنی وسائل کی جنگ ہے اور جو انٹرنیشنل پلیئرز بلوچستان میں لڑ رہے ہیں، وہ اسی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھے مختلف جگہوں پر یہ سوال آتے ہوئے کہ جناب لاہور تو انڈیا سے بڑا قریب ہے، قصور تو انڈیا سے بڑا قریب ہے، تو انڈیا یہاں پر آ کر کیوں نہیں دھماکے کرتا، وہ بلوچستان میں کیوں دھماکے کرتا؟ بھائی بلوچستان میں اس وجہ سے دھماکے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر بلوچستان میں زمین کے نیچے چھپے خزانے پاکستان نے نکال لیے تو پھر انڈیا سے 3 گنا زیادہ طاقتور ہو جائے گا پاکستان اکنامکلی. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان معیشت جو ہے وہ نہ سٹرونگ ہو. گوادر کیا ہے؟ گوادر میں جو ڈیپ سی پورٹس ہیں وہ پورے ریجن کے اندر اس جیسی لوکیشن کوئی نہیں ہے. نہ یو اے ای کی پورٹس اس جیسی کیپیسٹی رکھتی ہیں، نہ مدراس کی چنئی کی پورٹ اس جیسی کیپیسٹی رکھتی ہے، نہ کراچی کی پورٹ اس جیسی کیپیسٹی رکھتی ہے. اگر کوئی کیپیسٹی رکھتی ہے تو وہ گوادر پورٹ ہے جہاں پر ایک ساتھ 100 جہاز گہرے سمندر کے اندر لنگر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس تمام چیزوں کو، ان سہولیات کو سے فیض حاصل کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ہاتھوں یہ جو BLA والے ہیں یہ پپٹ بنے ہوئے ہیں. یہ جناب ان سے پیسے لے کر صرف اپنی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کے لیے جناب یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور آج میں نے یہ خبر بھی دیکھی ہے کہ جہاں پر یہ جو بلوچستان ہے اس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ نے ریکارڈنگ گولڈ اینڈ کاپر پروجیکٹ کی سیکیورٹی کے لیے ایڈیشنل 1.80 ارب روپے کی منظوری دی ہے. اب آپ نے کمانا کیا ہے اگر آپ نے اس طرح لگانا ہے؟ بھئی آپ نے اگر جو سونا جس کی پہلی کھیپ اطلاعات کے مطابق 2028 میں ریفائن کرنے کے لیے بیرک گولڈ لے کے جائے گا اور ریفائن کر کے 2029 کے اندر
پاکستان بھیجے گا 50%، تو وہ پاکستان کی یہ سونا آئے گا تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو بلوچستان کی معیشت بہتر ہوگی. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایریا یہ جو سونے کی کانیں ہیں یہ ہم اپنے دشمنوں کو ہاتھوں بیچیں اور وہاں سے ہم فوائد حاصل کریں، اور جو اس منصوبے کو بے نقاب کرے اسے یہ کہہ دیں کہ تمہارا فیملی سیو نہیں ہوگا. اور بھی سب کا ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں، کب تک چھپو گے، کہاں تک بچو گے؟ بھائی ایسے نہیں چیزیں چلتی. اب میں اس بات کا اظہار کر دینے سے، آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے آج یہ جو یوم پاکستان ہے اس کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے، اور رمضان المبارک کی وجہ سے اور سیکورٹی صورتحال کی وجہ سے اس مرتبہ کی یوم پاکستان کی پریڈ کو محدود کر دیا گیا تھا. پریڈ گراؤنڈ میں ہونے کی بجائے یہ جو مسلح افواج نے سلامی دی ہے یہ ایوان صدر میں دی، اور اسی تقریب سے خطاب کیا آصف زرداری صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فتنہ خارج اور دہشت گرد تنظیموں کے عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا. 23 مارچ کا دن پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی ہے. ہم نے بیرونی اور اندرونی دہشت گردی کا منہ توڑ مقابلہ کیا ہے. قوم اور افواج مادر وطن کے لیے کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ول سامنے آ کر کھڑی ہو. قطع نظر اس بات کا اظہار عمران خان کو خود کرنا چاہیے تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب میری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی اپنی جگہ ہے، لیکن میرے ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا. یہ دو جملے بولتے ہوئے زبان پہ لقوہ مار گیا عمران خان کو، نہیں نکل سکے زبان سے یہ لفظ. کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ اگر فوج کمزور ہوگی تو وہ اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کا جو ہے وہ جو ہے نا ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اظہار کرے گا، دیکھا آپ کے بھائی نے وہ کام جو آج تک 74 سال سے نہیں ہو سکا، کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے نہیں ہو سکا، آپ کے بھائی نے کر دیا. اب صرف یہی سینے پہ ہاتھ مارنے کا چکر ہے، اپنا بابا اونچا رکھنے کا چکر ہے، جس کے اندر ہم ریاست کی ایسی تیسی پھیرے ہیں. لیکن کب تک؟ آج کا دن میرا خیال ہے کہ اس بات کی طرف اظہار ہے کہ ہمیں حقیقی صورتحال میں حقیقی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل فیض احمد فیض کی اس نظم کی طرح جس کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.